अस्सलाम वालेकुम। अस्माउल हुस्ना की सीरीज़ हम बना रहे हैं। आज अल-जब्बारू जल्ला जलालुहु, एक और बहुत ही खूबसूरत सा नाम अल्लाह सुब्हान तआला का लिख रहे हैं। वैसे ही जैसों से पहले मैं नीचे लिख लूँगी ताकि जब मैं बैकग्राउंड बनाऊँ तो ऊपर से सारा वो नीट हो। आप कलर से भी लिख सकते हैं, हमेशा मैं बताती हूँ, आप जैसों से भी लिख सकते हैं। बस मकसद ये है कि जब आप बैकग्राउंड बनाएं तो थोड़ा थोड़ा विजिबल हो आपके लिए, ताकि बाद में कैनवस वो रीडू करने से बैकग्राउंड आपका ख़राब ना हो। अल जबारू मैं लिख रही हूँ, और जो मुझे कि लग रहा है कि मैं इसको चेंज कर दूँगी जब बैकग्राउंड बनाने के बाद। और मैंने कलर लिया है मस्टर्ड। मस्टर्ड से मैं बैकग्राउंड बनाऊँगी और रेड से इसके ऊपर लिखूँगी। तो वो आप देखते जाएं कि क्या टेक्निक्स में यूज़ करी हूँ। ये मैंने ब्लैक लगाया है थोड़ा, और इसको क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इतना अच्छा नहीं लिखा गया, तो मैं इसको वो करके दोबारा से ऊपर थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगी। इस वजह से मैंने उसको थोड़ा मर्ज कर दिया ब्लैक को। ब्लैक का और मस्टर्ड का वैसे भी कॉम्बिनेशन ज़रा खूबसूरत होता है, तो ये मैंने कर दिया है। बैकग्राउंड तो वैसे भी चेंज होता रहेगा साथ साथ जैसे जैसे हम करते जाएंगे। और अब मैंने मस्टर्ड से नाइफ़ से जो है वो टेक्सचर दे दिया। आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और अब बात करते हैं हम मतलब के बारे में। अल जबारू जल्ला जलालुहु का मतलब है सबसे ज़बरदस्त। इस मुबारक के तहत 3 तारीफ़ें की जाती हैं। पहली, अल जब्बारू जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो मखलूक के तमाम कामों की दुरुस्तगी करने वाली है और मखलूक के लिए इन ही मामलात को तय करने वाली है जो इनके हक में बेहतर हैं। दूसरी, जबरूत के मानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत के हैं, और अरब हजरात बादशाह को भी अल जब्बारू कहा करते थे। अब तीसरी के बारे में बात करते हैं। वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के औसाफ में अल जब्बारू जल्ला जलालुहु भी है, और जबर इसके औसाफ में 2 तरह का है। एक, कमज़ोर खस्ता हाली को दूर करके इसकी हालत दुरुस्त करना, और हर वो दिल जो टूट चुका हो उसे जोड़ना। और इसके मानी है, और इस मानी में जब्बार है कि शिकस्ता दिल की दिल बस्तगी करता है। दूसरे मानी जब्बार के कहर और गलबा के हैं कि ऐसा कहर और गलबा इसकी ज़ात को हासिल है जो किसी दूसरी ज़ात के लिए हरगिज़ मुनासिब नहीं। और इस नाम जब्बार का तीसरा मतलब इस बुलंदी के भी हैं जहाँ तक इंसान की रसाई नहीं हो सकती। इस तारीफ से मालूम हुआ कि अल जब्बार के कई मानी हैं। मसलन अल जब्बारू जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो अपनी मखलूक पर बुलंद हो। दूसरा, अल जब्बारू जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो तमाम अमूर की इस्लाह करने वाली हो, जैसे टूटी हुई हड्डी को जोड़ना और फ़कीर को गनी कर देना। और तीसरा, अल जब्बारू जल्ला जलालुहु वो ज़ात है जो अपनी मखलूक़ात पर अपने सारे इरादों को नाफिज करने में गालिब हो, चाहे वो किसी के काम के करने के एतबार से हो या किसी काम से रोकने के एतबार से हो। ये इस्म कुरान मजीद में सिर्फ एक मरतबा आया है, अल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिरु। अरबी ज़बान में जाबर के वो मानी नहीं है जो उर्दू में है। उर्दू में जाबर के मानी जालिम के आते हैं, लेकिन अरबी में जाबर कहते हैं टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला। टूटी हड्डी जोड़ने को जब्र कहते हैं। जो शख्स टूटी हड्डी को जोड़े इसको जाबिर कहते हैं। इसी तरह अल जब्बारू जल्ला जलालुहु के मानी हुए टूटी हुई चीज़ों को बहुत खूबी से जोड़ने वाला। तो अल्लाह ताला का जो नाम अल जब्बारू जल्ला जलालुहु है, इसके मानी माज़ल्ला जुल्म करने वाला या अजाब देने वाले के नहीं है, बल्कि इसके मानी है कि जो चीज़ टूट गई हो इसको अल्लाह ताला बेहतरीन जोड़ने वाले हैं। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बहुत सी दुआएं तालीम फरमाई हैं, इनमें से एक में अल्लाह तबारक ताला को इस नाम से यूं पुकारा गया, या जाबिर अल अज़मिल कसीर। तर्जुमा, ए टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाला। इस नाम से खास तौर पर इसलिए पुकारा कि दुनिया के तमाम इत्बा, मुआलिज और डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर हड्डी टूट जाए तो कोई दवा और कोई इलाज ऐसा नहीं है जो इसको जोड़ सके। इंसान का काम सिर्फ इतना है कि वो टूटी हुई हड्डी को इसकी सही जगह पर रख दे, लेकिन कोई मरहम, कोई लोशन, कोई दवा
ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے، جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو الجبارو کہا جاتا ہے، اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ الجبار کے ایک معنی یہ بھی ہیں، اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد و چاہت کے خلاف ہو۔ ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ ظاہری فوج کے مالک اور بہت ساری جائیداد کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئے، اس لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن اس الجبار جل جلالہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروا دی۔ نمرود نے کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس الجبار جل جلالہ نے ان کی دعوت توحید چلا دی۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی، لیکن سب ناکام ہوئیں۔ ان ہی قریش کے نوجوانوں کو الجبار جل جلالہ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو بھی کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور تو راضی نہیں ہوا اس پر جو میں نے ارادہ کیا تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہتا ہوں گا۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنی مرضی کا بیج گم کر دے میری مرضیات کی زمین میں، تو نتیجن میں تیری مرضی اگاؤں گا، یعنی ایک بار رب چاہی پر آ جا، پھر من چاہی کے مزے ملیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تمام تر بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مبارک الجبار سے اپنی تعریف فرمائی، اور اس صفت کے مخلوق کے حق میں بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سرکشوں پر اپنی بڑائی کی وجہ سے غالب ہیں، اور اپنی شان عظمت و کبریائی کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند ہے۔ وہ آمر ہے، معمور نہیں، وہ غالب ہے، مغلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے، اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے، مغلوب ہے اور مجبور ہے۔ ایک کھٹمل اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، ایک ریشم کا کیڑا تک انہیں کھانے کے در پہ ہوتا ہے، ایک مکھی انہیں پریشان کر دیتی ہے، بھوک تنگ کرنے پر آئے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، زیادہ کھا لیں تو ہیضہ اٹھنے نہیں دیتا، چھوٹی سی چونٹی کاٹ لے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، مکھی ڈس لے تو آنسو نکل آتے ہیں، بڑے سے بڑے بہادر اور جلاد شخص کے دانتوں میں درد شروع ہو جائے تو گھٹنے ٹک جائیں، جس کی یہ صفات ہوں تو کیا اسے تکبر۔ اب پینٹنگ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں، میں نے ریڈ اور اس کی ٹپ پہ پہلے یلو لگا کے اس کے برش کو مرج کر لیا، آپ نے دیکھا ہی ہے، پہلے میں نے اس سے لکھ کے پھر میں نے ایک بڑا برش لے کے کچھ لفظوں کو کہیں کہیں سے موٹا کر دیا۔ ماڈرن کیلیگرافی ہے یہ، ٹھیک ہے، تو آپ اس میں اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور باقی میں نے اب جو ہے وہ بلیک سے میں نے اس کو تھوڑی شیڈنگ دی ہے، تھوڑا پرومیننٹ کیا ہے، اور وائٹ یلو جو ہے وائٹ میں مکس کر کے تو اس کو میں نے جو ہے اس سے اوپر کی طرف ہائی لائٹ کیا ہے، اور باقی تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میں دوبارہ سے اس کو بڑے برش سے اس کو کہیں کہیں سے ٹھیک کر رہی ہوں۔ تو یہ اگر آپ شیڈنگ نہیں کرنا چاہتے، صرف سادہ لکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بعض لوگوں کو بلکہ اس طرح زیادہ پسند ہوتا ہے، تو آپ کی اپنی چوائس ہے۔ مجھے تھوڑا 3D لک میں اچھا لگتا ہے تو میں اس کو اس طرح بنا لیتی ہوں۔ تو سادہ اگر بنانا چاہیں تو وہ تو جلدی بھی بن جاتا ہے، وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، تو وہ آپ بنا لیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم پینٹنگ بناتے ہیں، آپ دیکھتے جائیں، اور ساتھ ساتھ الجبار کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ سنتے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔
ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے بے نیاز فرما، سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے تو ہی رزق عطا فرما۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جس پر اسم مبارک الجبار دلالت کرتا ہے۔ یہ جو سجدہ اور رکوع میں پڑھنے والی دعائیں ہیں یہ میں آخر میں لگا دوں گی جیسے میں نے باقی لگائی ہیں، اور جو بھی پیج مجھے امپورٹنٹ لگے گا اس میں جو چیز مطلب آپ کو پڑھنی چاہیے روز، وہ میں انشاءاللہ اس میں لگا دوں گی۔ الجبار کی یہ چوتھی تفسیر بہت سارے غموں اور پریشانیوں سے چھٹکارے کا بہترین نسخہ ہے، یہ بھی میں آپ کو اس اینڈ والے پیج میں لگا دوں گی۔ کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، کسی چیز سے ڈرے نہیں، کسی حال سے خوف زدہ نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، زمین و آسمان کے درمیان وہی ہوگا جو الجبار جل جلالہ چاہیں گے، اور جو وہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ پھر غم، پریشانی اور فضول خیالات کو سوچ کر غمگین ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر کے ہر فرد کو سمجھائیں کہ ہوگا وہی جو الجبار جل جلالہ چاہیں گے۔ کتنا ہی بڑا دشمن ہو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا الجبار جل جلالہ کے حکم کے بغیر، اور کتنا ہی اچھا دوست ہو وہ ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ حاکم، وزیر، سیٹھ اور ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ کچھ چاہیں، بلکہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ یقین بنانا پڑے گا، دل میں یہ خیال جما لیں کہ بگڑے ہوئے حالات کو بنانا، الجھن، مصیبتوں کی اندھیری رات میں مدد کا چراغ جلانا، پریشانیوں کے جنگلات میں عافیت کا باغ لگانا، اجڑی ہوئی زندگی کو سنوارنا اور انہونی کو ہونی کرنا، اسی الجبار جل جلالہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہوتا وہی ہے جو الجبار جل جلالہ کو منظور ہوتا ہے۔ پھر کس چیز کا غم و خوف؟ اگر ہم اپنے دل میں پختہ یقین کر لیں گے اس چیز کا تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مطلب ہمیں وہ کہتے ہیں نا خوف کی تو پھر جڑ ہی کٹ جائے گی کہ جو ہونا ہے ہمارے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے، بس ہم نے اپنا بہترین دینا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ خود تو کوئی کام نہ کریں، بس گھر بیٹھے کرتے رہیں دعائیں اور کہیں یہ خود بخود، اپنا بیسٹ کرنا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ جو ہوگا، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کریں گے۔ اس بات کا پورا یقین، اور ہم اپنے جو اختیار میں ہو وہاں تک کوشش کریں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، اور یقین رکھیں کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ نہ چاہے۔ الجبار جل جلالہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مدرجہ ذیل امور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر ٹیڑھے اور پیچیدہ یا مشکل کام میں جو کام اٹکے ہوتے ہیں ان کے حل کی کوشش کرتے ہوئے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا میں شیئر کر دوں گی، ابھی میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اے ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والے، میری اس مشکل کو آسان فرما دے یا میرے اس نقصان کی تلافی فرما دے۔ اسی طرح ہر قسم کے نقصان اور خسارہ کی تلافی کے لیے بھی یہی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یا جبارو اجبرنی، اے بگاڑو خرابی کے درست کرنے والے، مجھے جو نقصان ہوا ہے یا ہونے کا اندیشہ ہے اس کی تلافی فرما دیجیے۔ اسی طرح دو سجدوں کے درمیان کی دعا، جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو ضرور اس دعا کو مانگیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اس مختصر سی دعا میں مغفرت بھی مانگی گئی ہے اور رحمت بھی، عافیت کی بھی ہدایت ہے، ہر قسم کے نقصان کی تلافی بھی۔ کیا پیاری دعا ہے! دعا مانگنے کا محل اور موقع بھی کتنا اونچا ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے نماز کے واجبات صحیح طرح ادا ہو جاتے ہیں، نماز جاندار بن جاتی ہے۔ یہ دعا ہے، میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے اور میرے نقصان کی تلافی فرما دیجئے، مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے رزق دیجئے۔
الجبار جل جلالہ ہی وہ ذات ہے جو کمزوروں کی دل جوئی فرماتا ہے، پریشانی اور مشکلات میں پھنسے ہوئے انسانوں کو سہارا دیتا ہے، صبر کی توفیق دیتا ہے اور اس پر ثواب عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اس الجبار جل جلالہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر اس لیے جانا کہ پریشانی ختم ہو جائے گی، بیٹا مل جائے گا، امن و سکون حاصل ہوگا، نا واقفی اور جہالت کی بات ہے۔ اس لیے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف متوجہ ہوں، اس سے مانگیں اور چین و سکون حاصل کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے یہ پیجز بھی اپلوڈ کر دیے ہیں اور آپ یہ دعائیں پڑھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔